अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आजकल एक जो वाक़या है वो बड़ा वायरल है और उस पे बेशुमार किस्म की जो वीडियो हैं वो बनाई जा रही हैं और अपलोड हो रही हैं। वो वाक़या फिर मैंने शुरू में अवॉइड किया कि इस वाक़े को मेंशन ना किया जाए, इसके लिए वीडियो ना बनाई जाए। लेकिन फिर एकदम मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना हमारे जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं बसते हैं, तो उनको क्यों ना कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ये जो इश्यू है, ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़यात की रोकथाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। असल जो जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी इरेडिकेशन ज़रूरी है। अब वो वाक़या क्या है? वो लाहौर में ये वाक़या रूनुमा हुआ है और ये एक साहब हैं जो कि डिलीवरी गाय हैं। वो क्योंकि अब दुनिया में ये डिलीवरी का ये एक सिस्टम जो है वो आ चुका है कि आपने अगर कोई चीज़ मंगवानी है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आप घर बैठ के मैसेज कर दें या ईमेल कर दें, वो चीज़ जो है एज़ इज़ आपके पास घर में पहुंच जाएगी। आपको शॉपिंग के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म का जो तरद्दुद है बाहर जाने का, वो उससे आप बच जाते हैं। ये एक अच्छी सहूलत है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हमारे यहाँ जो सहूलतें दी जाती हैं अवामुन्नास को या किसी भी शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले को, वो उन सहूलियात को मिसयूज़ करते हैं। अब हुआ क्या है, मैं आता हूँ असल जो मुद्दा है उसकी तरफ। अब ये डिलीवरी गाय जो है इसका मर्डर होता है और मर्डर करने वाला जो शख्स है वो जो एक ख़ातून है आमना नाम की, उसका हस्बैंड है जिसका नाम बताया जाता है कि इरफ़ान है। इरफ़ान जो है अपनी बीवी के आशना का कत्ल करता है और इस वक़्त वो शख्स जो मक़तूल है उसका नाम है रईस। अब वो पुलिस की जब पुलिस ने इस पे काम करना शुरू किया, इस पे पेशरफ्त की, तो पुलिस ने उसका जो कातिल था उसको भी अरेस्ट कर लिया और मकतूल की लाश जो है वो मांगा मंडी लाहौर के करीब एक गांव है वहाँ से मिली और जो मुकम्मल तौर पर बर्न हो चुकी थी। अब जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ नाजरीन, अब लड़की कहती है कि ये मेरा पीछा कर रहा था या मुझे तंग करता था कॉल्स करके, मैसेजेस करके। नाजरीन, पूरे सोशल मीडिया पे आप देख लें, आप नेट उठा के देख लें, फेसबुक उठा के देख लें, लड़कियां और लड़कों की भरमार है। जहाँ किसी का अगर लड़की का दाव लगता है तो लड़की लड़के को ब्लैकमेल करती है, अगर लड़के का दाव लगता है तो लड़का लड़की को ब्लैकमेल करता है। ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो नेट पे मौजूद है। लेकिन स्पेशली इस केस में जब मैं बात करूंगा तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि लड़की ने जिस तरह से बातें की हैं, उनकी बातों का निचोड़ जो है जो मैंने निकाला है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, मुझे यूँ लगता है कि वो जो लड़की है जो 3 बच्चों की माँ है, वो खासी क्लेवर और स्मार्ट लड़की है। उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया है। अब हुआ क्या है
کہ اس نے موقع دیا اپنے آشنا کو اپنے گھر آنے کا۔ ناظرین، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گھر میں اگر کوئی شخص اس کے پرسنل کمرے تک رسائی کرتا ہے تو وہ بغیر کسی لڑکی کے یا جس کے ساتھ دوستی ہے اس کے بغیر وہ اس کے کمرے میں اپروچ نہیں کر سکتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ وہ لڑکا اس آمنہ کے کمرے تک پہنچتا ہے، وہ اس کے ساتھ بقول اس کے کہ نازیبا حرکات کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کمرے تک پہنچ ہی نہیں سکتا بغیر اس کی کنسنٹ کے۔ وہ پہنچا اینی ہاؤ۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بیٹی نے گھر میں دیکھ لیا کہ وہ ماں جو ہے وہ کسی آشنا کے ساتھ موجود ہے، جس کی وجہ سے ماں نے جب یہ حرکت بیٹی نے دیکھی ماں کی، تو بیٹی نے جا کے اپنے دادا کو بتایا کہ دادا، کمرے میں ایک آشنا جو ہے میری مدر کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ بڑھا۔ باپ نے پھر کال کی اپنے بیٹے کو، اسے لائن پہ لیا اور اسے سارا منظر جو ہے وہ دکھا دیا۔ اب ناظرین، مختصر طور پر میں یہ بتاؤں گا کہ جو شخص عرفان جو کہ قاتل ہے، جس نے کمٹ کر لیا ہے کہ یہ آنر کلنگ میں نے کی ہے، کہ یہ رئیس جو تھا وہ میری بیوی کو تنگ کرتا تھا، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ وہ اپنی بیوی کو انوالو نہیں کر رہا۔ میں یہ بات یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آمنہ اس کی بیوی جو ہے وہ فلی طور پہ اس پہ انوالو ہے۔ کیوں کہ رئیس کی کہیں شادی ہونے والی تھی، نکاح ہو چکا تھا، تو نفسیاتی طور پر جب میں نے جائزہ لیا تو مجھے یوں لگا ہے کہ وہ جو آمنہ تھی اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ جس طرح سے وہ اس کو کھا رہی تھی، وہ ہر طریقہ سے اس کو سروسز پرووائڈ کر رہا تھا بقول رئیس کے بھائی کے۔ اس کا انٹرویو بھی میں نے دیکھا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آمنہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ اس نے ہی رئیس کو اپنے شکنجے میں، اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ کیوں کہ بغیر لڑکی کی کنسنٹ کے یہ معاملات یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو ٹیلی فون ہے اس میں تمام میسیجز موجود ہیں، تمام ویڈیوز موجود ہیں بقول لڑکے کا جو بھائی ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ لڑکی جو ہے وہ دوشی ہے، لڑکی کا اس میں قصور ہے، جس نے اپنا بسا بسایا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا ہے۔ میں یہ میسج دوں گا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے پاکستانی جوان لڑکیوں اور لڑکوں، یہ بات ذہن میں رکھو، زندگی بہت بڑی بلیسنگ آف گاڈ ہے، اس کی عزت کرو۔ اس طرح سے اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کرو کہ آپ کے پاس جو نیٹ موجود ہے اس کا اس طرح سے استعمال کریں۔ پوری دنیا میں نیٹ استعمال ہوتا ہے، پوری دنیا میں چیٹنگ ہوتی ہے، میسیجنگ ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل اور دانش سے عاری ہوتے ہیں اور اس قسم کی حرکات کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو آمنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ انتہائی گھنونا سٹیپ ہے اور یہ قابل مذمت ہے، اور آمنہ جو ہے اس کیس میں رئیس کے قتل میں ہولی سولی انوالو ہے۔ اور اس کا کیوں کہ میں نے جب نفسیاتی طور پر جائزہ لیا ہے تو میرے سامنے یہی بات آئی ہے کہ بغیر لڑکی کی کنسنٹ کے کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی مرد جو ہے عورت کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ان کے میسیجنگ، ان کی چیٹنگ، ان کی ویڈیو کالز وہ موجود ہیں، لہٰذا جو ملزم ہیں اس کو کٹہرے میں لایا جائے تاکہ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک نصیحت اور ایک لیسن چلا جائے کہ خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ لڑکا ہو،
اگر کسی قسم کی یہ حرکت ہوگی، کسی قسم کا کسی کا مرڈر ہوگا، خواہ لڑکی کا ہو خواہ لڑکے کا ہو، اور جو قصوروار ہو، جو ملزم ہو، اس کو ضرور کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن ہمارے ملک میں جس طرح سے ہماری قوم ایک ڈگر پہ لگی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون ہاتھ میں ہے، نیٹ ان کی اپروچ میں ہے، جس سے چاہتے ہیں تعلقات بنا لیتے ہیں، خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ لڑکا ہو۔ ان لڑکیوں کو اور ان لڑکوں کو جو یہ حرکتیں کرتی ہیں، ان کو اگر کام پہ صحیح طریقے سے لگایا جائے، میں تو کہتا ہوں ان سب کو جو ہے، یہ جو بیکار قسم کے لڑکیاں اور لڑکے جن کا کام ہی کچھ نہیں ہے، اور جو شادی شدہ بھی ہیں اور جو ان میرڈ بھی ہیں، سبھی ان حرکتوں میں انوالو ہیں۔ ان کو اگر سمندر پار 7 اوورسیز بھیجا جائے اور یہاں ان ملکوں میں لا کر ان سے کام کروایا جائے، اور پھر میں ان سے پوچھوں کہ اس قسم کی حرکتیں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اسی وجہ سے یہ تماشے ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں فارغ، بیویاں فارغ، کھا لیا پی لیا اور ٹیلی فون یوز کر لیا، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے لڑکے کر رہے ہیں، ماں باپ پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، اور یہ ان کا اس طرح سے اجاڑا پھیر رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب لڑکی بھی پریشان ہے اور اس کا میاں بھی پریشان ہے۔ سب سے بڑا جو قیامت ٹوٹی ہے وہ ہے بچوں پہ۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے کہ بچوں کی زندگی جو ہے اس عورت نے برباد کر دی ہے۔ اس لیے اس کو ضرور کٹہرے میں لایا جائے تاکہ آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کو ایک نصیحت مل جائے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ میسیج دینا تھا کہ پاکستانی لڑکیوں اور پاکستانی لڑکوں، دانش کرو، اپنی بصیرت اور عقل سے کام لو، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہو۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو اب ہوا ہے اس سے بھی بدتر آپ کے ساتھ ہوگا اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔